घरेलू लड़ाई झगड़े वो पहले की निस्बत हमें आज के दौर में ज़्यादा नज़र आते हैं और इसकी सबसे बड़ी जो जो चीज़ हमें नज़र आती है वो है कि जो तलाक़ की जो शरह है इसमें बेतहाशा इजाफ़ा हो चुका है। आज से अगर कोई 2-3 दहाइयाँ पहले देखा जाए तो ये तलाक़ की शरह इतनी ज़्यादा नहीं थी और हमें बहुत कम पूरे ख़ानदानों में बड़ा कम कोई एक आध केस ऐसा नज़र आता था कि वो फ़लाने साहब ने वो तलाक़ दे दी है या वो फ़लानी ख़ातून है फ़ैमिली की, वो उनकी तलाक़ हो गई। ठीक है, ये एक बिल्कुल जायज़ अमल है जो कि अल्लाह ताला को नापसंद है, मगर तलाक़ की शरह इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज हमारी फैमिली कोर्ट्स अदालतें जो हैं उनमें केसेस की भरमार है और फिर जो अदालतों तक केसेस नहीं पहुंचते उसके अलावा हम देखते हैं कि तलाक़ की एक बहुत बड़ी शरह जो है वो सामने आ रही है, जिसकी बुनियादी वजह क्या होती है? वो घरेलू लड़ाई झगड़े के दो इंसान आपस में मिलकर नहीं रह सकते और वो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। तो इसकी दीन इस्लाम में आप उस हवाले से रोशनी डालें कि इसे किस तरह देखते हैं और ये क्यों इसकी ये नौबत आती है तलाक़ की और इतनी शरह क्यों बढ़ रही है, कहाँ पे एक्चुअली वो थोड़ी सी एक कमी है, क्योंकि दीन इस्लाम में तो हर चीज़ का हल है ना, मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात है। तो इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत, अहम और हसास मौजू का चुनाव किया है। हमारे यहाँ बिलउमूम तलाक़ जैसे मौजू को ज़िक्र करना भी पसंद नहीं किया जाता और अगर अवेयर करने के लिए या तालीम देने के लिए या रुशनास करने के लिए इस मौजू पर बात भी की जाए तो लोग कहते हैं कि क्या मौजू डिस्कस करना शुरू कर दिया है, या तो खुदा न खास्ता कोई नौसत वाली बात हो जाएगी जी। तो मैं समझता हूँ कि तलाक़ की शरह में जो इजाफ़ा हो रहा है और जो ज़ौजैन के माबैन हुकूक और फ़राइज़ के माबैन अदम तवाज़ुन की जो सूरत हाल है उसकी सबसे जो बुनियादी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है, शऊर नहीं है, ठीक है, तालीम की बहुत कमी है, ठीक है। एक दूसरे को समझने के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए होता है वो देने को कोई दूसरे को तैयार ही नहीं होता है। फिर दूसरी जो सबसे अहम तरीन इसकी वजह है वो ये है कि आप देखिए कि अगर सर्वे किया जाए जो मुख्तलिफ मुसालहती कमेटीज़ हैं और मुख्तलिफ जो फैमिली लॉयर्स हैं जो इस केसेस को देखते हैं, उनका जब सर्वे सामने आया तो पता चला कि 90% जो तलाक़ें वाक़ होती हैं वो शादी के इब्तदाई 3 सालों के दौरान होती हैं। ओके, ठीक है। बाकी 10% वो बाद में किसी भी रीज़न, किसी भी वजूहात की बिना पर सामने आती हैं। तो 3 साल बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन ये 3 साल जो शुरू के हैं ये बहुत मुश्किल हैं, ठीक है। इन 3 सालों में जिस तरह हमारे यहाँ एक मर्द के लिए ज़रूरी है कि अपने पैरों पर खड़ा हो और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने की सलाहियत अपने अंदर बेदार करे, वो बाकायदा उसकी मुलाजमत होनी चाहिए। बैनी इसी तरह लड़कियों के लिए ये बात कही जाती है कि लड़कियों को इतना पढ़ाने से क्या होगा, लड़की ने तो आखिर चूल्हा हंडी करना है, रोटी करनी है, उसको तो ये चीज़ें सिखाई जाएँ, सीना परोरा सिखाया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन किस तरह ज़िंदगी गुजारी जाए, किस तरह अपने घर को जन्नत बनाया जाए, किस तरह अपने लाइफ पार्टनर को वाकई लाइफ पार्टनर बनाया जाए, इसकी तरबियत नहीं पैदा होते हैं। ये बताइए कि क्या मर्द और औरत में से कोई एक अगर अपने हकूक से वाकिफ हो तो बात बन जाती है? नहीं, कैसे बनेगी? आप देखें ना कि अगर एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और एक मशरिक जाना चाहता हो, दूसरा मगरिब जाना चाहता हो, तो यकीनन न सफ़र तय होगा और ना ही जो है उसमें बैठे हुए मुसाफिर मुतमईन रह सकेंगे। और जैसा कि हकीम साहब ने फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद तय कर दिया है। और कव्वाम कहते हैं निगहबान को, अच्छा, केयर टेकर को, निगहदाश्त करने वाले को। तो मैं इसका तर्जुमा यूँ किया करता हूँ दौर हाजिर के तकाज़ों को मलूज़ रखते हुए कि असल में अल्लाह ने मर्द को औरत का चौकीदार बनाया है, मर्द को अल्लाह ने शौहर को बीवी का ड्राइवर बनाया है, मर्द को अल्लाह ने बीवी के तमाम जो जिम्मेदारियां और जो तमाम उसकी नीड्स हैं उनको पूरा करने वाला बनाया है। जिस तरह का फरमाया ना कि तुम औरत का खाना, जिस तरह फरमाया कि जो तुम खाओ वही अपनी बीवी को खिलाओ, जिस मयार का कपड़ा खुद पहनो उसी मयार का अपनी बीवी को पहनाओ। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम सहाबा कराम को दी है उसमें आपने फरमाया कि खैरुकुम लिअहलिही, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के हक़ में अच्छा है, व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम सब की बनिस्बत अपनी बीवियों के हक़ में सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ।
آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ مرد کو اتنا اونچا درجہ دے دیا جی کہ فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا جو کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، نہ عبادت کا سجدہ نہ تعظیم کا سجدہ، لیکن اگر میں اجازت دیتا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تعظیماً تو عورت کو حکم دیتا ہے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. پھر یہاں فرما دیا کہ ایک بیوی بہترین، یعنی فرمایا کہ دنیا سارا کا سارا فائدے کی چیز ہے، اور بہترین جو دنیا کا ایک متاع ہے، بہترین فائدہ مند نفع بخش چیز وَالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ نیک عورت ہے. پھر قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تم مردوں کا لباس ہیں اور یہ مرد تم بیویوں کے لیے لباس ہیں. تو جب دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں تو لباس کے جو کہ یہ قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ خواتین وہ مردوں کے لیے لباس کی ہے، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے جو ہے وہ لباس کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ اس کا کیا مطلب کیا ہے، ذرا وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا. دیکھیے فہیم بھائی، لباس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو موسم کی جو کیفیات ہیں، سردی میں ٹھنڈ سے بچاتا ہے اور دھوپ کی تمادت سے گرمی میں آپ کو گرمائش سے بچاتا ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو زینت بخشتا ہے، اس سے آپ خوبصورت نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں. تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے. تو یہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا ایک پشتبان بننا ہے، ایک ڈھال بننی ہے، اور بھائی نہیں اسی طرح بیوی نے اپنے شوہر کی عزت بننی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جب شادی ہوتی ہے ایک لڑکے کی اور ایک لڑکی سے تو یہ ہوتے ہیں میں اور تم، لیکن جب یہ میں اور تم ہی رہتے ہیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھنے کے بعد بھی، تو پھر ناچاکی کا آغاز ہو جاتا ہے. اگر یہ میں اور تم طے کر لیں کہ ہم آج سے ہم ہیں، اللہ کے مقدس نام پر ہم نے ایک نئی زندگی کا، ایک نئے گھرانے کا، ایک آئینی زندگی میں خاندان کی بہت اہمیت ہے، اور خاندان کی پہلی اکائی یہی زوجین ہے. ہم آغاز کرتے ہیں جب ہم ہوں گے نا تو دونوں پھر ایسا نہیں ہوگا کہ فہیم بھائی وہاں بیٹھے ہیں، حکیم صاحب اور میں یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ ایک ہی ہنسا لکھا ہے، آپ اسے 9 پڑھ رہے ہیں اور میں اسے 6 پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ہنسا ایک ہی ہے. ایک اور ایک تو 11 ہوتے ہیں نا. نہیں لیکن ہم تو اسے 6 پڑھ رہے ہیں نا، آپ اسے 9 پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہنسا تو ایک ہی ہے. لیکن جب ہم ایک ساتھ آ کر بیٹھیں گے تو ہمارے نقطۂ نظر مل جائیں گے، ہمیں ہم آہنگی پیدا ہوگی. پھر ہم زندگی کے جتنے جھمیلے ہیں، جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، خواہ وہ مرد کے میکے سے ہوں یا وہ لڑکی کے میکے سے ہوں، وہ پھر ہم بن کر جب اسے ڈیل کریں گے تو پھر مسئلہ نہیں رہے گا. تو اس کے لیے دونوں کو اتنا باشعور ہونا سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہی کہ لا علمی ہے، الٹریسی ہے. جیسے حکیم صاحب نے کہا کہ مذہب سے دوری ہے. یعنی ہمارے ہاں ایک انسان جس نے MBA بھی کر لیا ہے یا انجینئر بن گیا ہے یا ڈاکٹریٹ کر لی ہے، میڈیکل لائف پوری پڑھی ہے اس نے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ طلاق چاہے آپ کھیل میں کریں، ہنسی مذاق میں کریں، غصے میں کریں، یہ طلاق تو ہوگی. اسے اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا. جو پہلی لڑائی جو میں اکثر میں دیکھتا ہوں، جو میرے اپنے جاننے والوں میں اور جو سامنے، وہ الگ گھر لینے پہ ہوتا ہے کہ لڑکی آتی ہے سسرال میں، کسی وجہ سے ساس سے نہیں بنتی ہے یا نند وغیرہ سے، جو ایک رواج بن چکا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ نہیں بن سکتی، ایک مائنڈ سیٹ لے کے آتے ہیں کہ وہ تو ساس ہے، وہ آپ کا کیسے خیال رکھ سکتی ہے، یا آپ تو بہو ہیں. تو وہ فوراً شوہر سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ مجھے الگ گھر میں شفٹ ہونا ہے. اب یہ لڑائی جھگڑوں کی پہلی جو وجوہات ہیں ان میں سے یہ ایک وجہ ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے اور اس کو کیسے سالو کرنا چاہیے؟ کیا عورت کا واقعی حق ہے، اور اگر حق ہے اس کا الگ گھر لینے کا تو وہ اسے ایسی وہ کون سی مطلب مرد اس پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا کرے وہ؟ جی یقینی طور پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن نے خود فرمایا ہے کہ جس انسان میں جتنی وسعت ہوگی اتنا ہی مکلف ہوگا. اور جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا نا کہ جب زوجین میاں اور بیوی میں اور تم سے ہم بنتے ہیں تو پھر ان دونوں کے مسائل ایک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں کو جب ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ ہم نے اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے، تو بیوی یہ بات جانتی ہے کہ میرے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ علیحدہ گھر لے سکے. اگرچہ علیحدہ گھر یا ایک ایسا گھر جس میں عورت کی حکمرانی ہو، یہ ایک عورت کا خواب ہے اور عورت کا ایک سپنا ہوتا ہے، اور اسلام نے اس پہ کوئی قدغن بھی نہیں لگائی. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ چاہے مریں جئیں، قتل و غارت گری مچائیں، دوسرے کو جو ہے چولہوں میں جھونک دیں، لیکن رہنا آپ نے ساتھ ہے.
اسلام کہتا ہے آپ چاہے اپنا چولہا الگ رکھیں لیکن آپ کے دل ایک ہونے چاہیے. آپ کو ایک دوسرے سے بدزنی نہیں کرنا چاہیے, غیبت نہیں کرنا چاہیے, چغل خوری نہیں کرنا چاہیے, لگائی بجائی نہیں کرنا چاہیے. جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, جن مسائل کی بنا پر ایک عورت چاہتی ہے کہ میرا یہاں گزارا ممکن نہیں ہے, پھر جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی نندوں کا یا اس کی ساس صاحبہ کا منہ پھولا ہوا ہے. اور وہ کیوں پھولا ہوا ہے کہ وہ رات کو میکے سے لیٹ آئی تھی, یا کیوں پھولا ہوا ہے کہ جب یہ گھر والے کل اس کے میکے گئے تھے سسرال والے تو ان لوگوں نے ان کو صحیح طرح انٹرٹین نہیں کیا تھا, کوئی نہ کوئی الجھن رہ گئی تھی یا کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی تھی. اب اسے اپنی والدہ, والد, بھائیوں, بہنوں سب کا مقدمہ وہاں پر علیحدہ اکیلے جھیلنا پڑتا ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے, سارا ایک اہم ترین جو وجہ ہے وہ ہے عدم برداشت, کہ ہم ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو علیحدہ پیدا کیا ہے, ہر انسان کی الگ خوبیاں ہیں اور الگ خامیاں ہیں, الگ مزاج ہیں. ایک ہی ماں اور باپ کی اولادیں ہوتی ہیں اور ان کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. صحیح, بالکل. تو جب ایک دوسرے گھرانے سے آپ ایک لڑکی لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے مزاج میں اور آپ کے مزاج میں کتنا فرق ہوگا. گھر والوں کی عزت کروا لیں گے, بیوی کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے. خیر یہ دوسری بات ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ شادی ہوتی ہے, عورت اگر اولاد نہیں ہوتی تو مرد کے گھر والے اس کی دوسری شادی کراتے ہیں مرد کی, کہ بھئی اب اولاد نہیں ہے دوسری شادی کر دیتے ہیں. اب یہ پہلی بیوی کے حقوق مرد کی ذمہ داری ہے کہ نہیں, اور اگر دوسری کر لے اور دوسری سے بھی اولاد نہیں ہو تو پھر کیا اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب, اس حوالے سے بتائیے کیا کہیں گے. دیکھیے آپ نے جو ابھی فرمایا تھا کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے گھر والوں کا جو احترام کرتے ہیں, اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ زوجین یہ بات طے کر لیں کہ جو شوہر ہے وہ یہ کہے کہ بیوی جو تمہارے گھر والے ہیں وہ آج سے میرے گھر والے ہیں, اور جو میرے گھر والے ہیں وہ آج سے تمہارے گھر والے ہیں. تمہارے گھر والوں کی عزت کرنا اور کرانا میری ذمہ داری ہے, اور میرے گھر والوں کی عزت کرنا اور کرانا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ تو باشعور اور جب یہ طے ہو جائے بات کر رہے ہیں, اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر تو لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں. ہم یہی شعور دیں, لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہوگا, لیکن جہاں پر عقل ہوگی وہاں لڑائی ہوگی, وہاں اختلاف ہوگا. اب لڑائی کی بھی تو گنجائش ہے نا, کہ اختلاف ہو لیکن افتراق نہ ہو. افتراق یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے میں فرق کر کے بیٹھ جائیے. پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن, جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہوتا ہے ان کے لیے 3 اسٹیجز بیان کیے قرآن نے. پہلا یہ ہے کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو اپنے گھر کے اندر ہی, یعنی اپنا بستر علیحدہ کر لو, اپنا روم چینج کر لو. اگر زوجین ایک دوسرے سے بات منوانے کے لیے, یہ اختلاف کا اظہار کرنے کے لیے خاموش رہنا سیکھ لیں تو 90% جھگڑا ختم ہو جائے گا. جھگڑا 99% جو بڑھتا ہے وہ بولنے سے بڑھتا ہے, جسٹیفیکیشن دینے سے بڑھتا ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک خاتون کے سوال کا معاملہ ہے کہ اگر دیکھیں نا, اولاد, شادی کا جو ایک مقصد ہے وہ اولاد بھی ہے. ٹھیک ہے, افزائش نسل. جی ہاں. تو اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں اگر اولاد نہیں ہو رہی, قرآن نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے یا لڑکے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ کنسپٹ بھی غلط ہے کہ بیٹیاں اگر پیدا ہو رہی ہیں تو آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے اور دوسری اس کے اوپر لے کر آ گئے کہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں. یہ کنسپٹ بالکل آج میڈیکل سائنس میں بھی سر آدھے ان ایکسپلینڈ ہے, مرد بھی ٹھیک ہے, عورت بھی ٹھیک ہے, اور اولاد نہیں ہوتی ہے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور, جسے اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, بغیر کسی وجہ کے جسے چاہا بے اولاد چھوڑ دیا. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اب آپ دعائیں مانگیے, آپ اللہ رب العالمین سے التجائیں کیجئے, علاج کرائیے. اگر بالفرض یہ طے ہو جاتا ہے کہ بھی اس عورت کے اندر نہیں ہے یہ قدرتی طور پر, تو ٹھیک ہے اسے شادی کی اجازت, لیکن اسے طلاق دے دینا یہ مناسب نہیں ہے. بھی امتیاز صاحب شاید انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آج کل شادی سے پہلے جو محبت کا جو ایک سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے, اب انہوں نے اسپیشلی یہ کہا تھا بائک پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں, واپس آ رہے ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیا یہ جائز ہیں یا نہیں جائز؟ دیکھیے قرآن کریم نے اجازت دی ہے اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو, لیکن نکاح پسندیدگی ہی کی بنیاد پہ ہوگا. جسے آپ پسند کریں گے اسی سے نکاح کریں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ محبت کی شادی جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا.
اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد محبت کی جائے، پہلے پسند کیا جو جائے. پاکیزہ محبت ہے وہ شادی کے بعد ہوگی. یعنی عورت کو دیکھنے تک کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ عورت کو دیکھ سکتے ہیں، تو دیکھنے سے آپ اسے پسند کریں گے. بالکل صحیح. لیکن جو اس طرح جو بے محابہ گھومنا پھرنا ہے، اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے.